Assalamu alaikum. What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a very exciting episode of the Viral Podcast by Dairi Daniyat, powered by Indus Enclave, presented by Viral Marketing. आज का पॉडकास्ट बहुत ख़ास है क्योंकि आज के पॉडकास्ट के अंदर जिनको मैंने दावत दी है उनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले उनका एक शेर है जो मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा सही पढ़ूँ ताकि आप गेस कर सकें आज हमारे पॉडकास्ट में कौन सी शख्सियत मौजूद है. ठीक है, मैं शुरू करता हूँ. पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं, ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं, मेरे काम खुदा करता है, तेरे वैसे हो जाते हैं, दुनिया सा होना मुश्किल है, तेरे जैसे हो जाते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम ऑन द पॉडकास्ट टुडे इस दौर के सबसे बड़े शायर, द वन एंड द ओनली अली ज़रियून साहब. कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? मस्त, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. नाइस शर्ट. थैंक यू सो मच. आप भी माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं. क्या बात. बहुत शुक्रिया. वो साकी माफ़ चाहूँगा अगर आपके शेर को मैंने आपने बहुत अच्छा पढ़ा. शुक्र है ये गज़ल सही पढ़ी है, वरना टिकटॉकर्स ने इस गज़ल को जितना बिगाड़ा है ना, मतलब ये पागल कैसे हो जाते हैं के पीछे लोग पागल कैसे हो जाते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि भाई आपने गलत लिखा है, हम सही बताते हैं आपको. तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह. बहुत शुक्रिया, आपकी इनायत है. अच्छा, देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट अली भाई. Really? बहुत, या देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट बिकॉज़ फ्रॉम द प्रोफेशन यू कम फ्रॉम इट्स नॉट वेरी कॉमन. अब शायरी और शायर इतने कॉमन नहीं है, मतलब इट्स लाइक नॉट अ कॉमन प्रोफेशन. ज़्यादातर पाकिस्तान में आपको पता है लोग चूज़ करते हैं दो प्रोफेशन, या तो डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए. तो उसके अंदर मैं आपकी थोड़ी सी choose their passion and profession. I think they have a lot of pressure from their parents and friends के भाई आपको ये बनना है. एग्जैक्टली, मतलब वो दो प्रोफेशन आपके लिए रख दिए जाते हैं कि आप ये बनो या ये बनो. इज्जत इन्हीं लोगों की है. तो मेरा ख्याल है कि इसमें चूज़ एंड चॉइस का तो मसला ही नहीं रहा. बच्चे जो हैं वो नौजवान जो हैं उनको हमारे यहाँ तालीम ये जो ओहदे हैं, मुझे लगता है कि ये इसलिए नहीं है कि ये तालीम के लिए हैं. मुझे लगता है वो इसलिए हैं क्योंकि इसमें ताकत है या स्टेटस है. हर घर को एक बच्चा CSP ऑफिसर चाहिए, या वकील चाहिए, या पुलिस में चाहिए, या डॉक्टर भी अगर वो बन रहा है तो पीछे उसके ये बात होती है कि यार पैसे चार आ जाएंगे. तो जो असल प्रोफेशन है वो है जो आपका पैशन है. बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपकी कि मेरा जो शायरी का जो है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि टोटली बाय चॉइस. अच्छा, मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं अपने बारे में कि कैसे सोचा कि मैं शायर बनूंगा इस दौर के अंदर, और वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और यहाँ तक कैसे अली ज़रियून कैसे बने आप? यार नाउ I think I have spent 25 years in this field. Okay. Yeah. Or I started poetry in 1999. I was very much young at that time. तो सोचा कुछ भी नहीं था, ऐसे ही घर बैठे थे, किताब पढ़ रहा था अदीम हाशमी साहब की तरकिश. Okay. तो शेर पढ़ रहा था. शायरी शुरू से ही मैं पढ़ रहा था. घर का माहौल ऐसा था कि किताबें थी बहुत सारी, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी और बहुत सारी चीज़ें. घर में जो आता था मैं पढ़ता था बहुत बचपन से. तो अब्बा कहते थे कि बेटा अखबार पढ़ के सुनाओ ना, तो मैं उन्हें मुन्नू भाई के कॉलम सुनाता था. अच्छा. ये जेनजी वगैरह तो नहीं जानते होंगे इन लोगों को, लेकिन बहुत बड़े लोग थे. मुन्नू भाई कॉलम निगार थे पाकिस्तान के, पंजाबी के शायर भी थे. तो वो मैं पढ़ के सुनाता था. उर्दू मेरी अच्छी हो गई. फिर मैंने हिफ्ज़ किया कुरान मजीद, तो हिफ्ज़ करने के साथ मेरी अरबी भी अच्छी हो गई. और चूँकि जो बहरे हैं, उरूज़ जिसे हम कहते हैं, वो सारा अरबी में है. तो वो हिफ्ज़ करने के दौरान और उस दौरान मैंने अरबी शायरी भी पढ़ी, क्योंकि वो हमारे निसाब का हिस्सा होती थी. हिफ्ज़ के साथ आप बहुत सारे माशाल्लाह हाफिज़ हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. अरे माशाल्लाह. तो वो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया ना. तो बस उसके बाद फिर आगाज़ हो गया शायरी का. बस उसके बाद हैदर. तो आपकी फैमिली के अंदर कोई बैकग्राउंड था, कोई शायर थे? सारे आलिम हैं, सब आलिम उलमा का ख़ानदान है. और इधर कराची में जामिया बनौरिया का नाम सुना होगा. जी बिल्कुल. वो मेरे ताया जान हैं. अच्छा. या मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद मेरे वालिद साहब के मामूजाद भाई हैं वो. और इसके अलावा कुछ और उलमा हमारे ख़ानदान से हुए हैं. तो एक बड़ा बैकग्राउंड जो है वो बड़ा तसव्वुफ़ वाला, सूफ़ियों वाला और दरवेशों और उलमा वाला था. शायरी भी एक ऐसा ही, एक मैं समझता हूँ कि इल्म से, इसका शऊर से ताल्लुक़ है. तो उधर से तो ऐसा कुछ नहीं था. तो घर वाले भी कहते थे कि यार शायद ये भी इसी फील्ड में जाएंगे जैसे सब गए हैं. लेकिन मैं थोड़ा सा इधर हो गया मुख्तलिफ. मैंने कहा हाँ फील्ड थोड़ा चेंज करते हैं ना, तो वो हो गया सारा. तो घर वालों ने कैसे वेलकम किया आपके डिसीजन को कि मैं शायर बनूंगा? यार शुरू में थोड़ी मुश्किल थी. शुरू में मुश्किल इसलिए थी बिकॉज़ उस वक्त जब हमने शायरी आगाज़ की है तो शायर कोई सेलिब्रिटी नहीं होता था और कोई जॉब के सिलसिले नहीं होते थे. उसमें बहुत मेहनत होती थी. और अब तो खैर
پلیٹ فارم بن گئے, اب تو سب کچھ آ گیا, تب بہت مشکل تھی چیزیں. تو گھر والوں کو تھوڑا سا لگا تھا کہ یار یہ کیا کرے گا نا. تو ابو مجھے کہتے تھے کہ تم سوچ لو اس کو. میں نے کہا ابو یہی ہے, میں دس از واٹ آئی ایم, آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ ایلس. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم کرو, اور مجھے انہوں نے فل سپورٹ کیا. اوکے. یس. اور شاعری جب سے میں نے شروع کی ہے میں تب سے انڈیپینڈنٹ ہوں. اچھا. مطلب 25 سال سے میں جب میں نے شاعری شروع کی تھی تبھی سے میں نے سوچ لیا تھا کہ یار مجھے اس پر کوئی بات نہیں سننی کسی سے. مطلب آپ کا پیشن ہے, آپ نے ہاں, ڈیسائیڈ تو کیا کہ میں یہی کروں گا, میں یہی اور اسی کروں کو گا, اور میں continue کروں پوری دیانتداری سے اور ایمانداری سے میں اسی کو وقت دوں گا. تو گھر والوں کی سپورٹ بھی تھی. میرے بڑے بھائی جان چودھری طارق محمود ایڈوکیٹ, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. ابا نے بہت سپورٹ کیا. ہمارا تعلق چونکہ پنجابی فیملی سے ہے تو گھر میں بھی پنجابی بولتے ہیں سارے, تو وہ ایک بڑا ایک چلتا تھا نا سارا معاملہ کہ تم پنجابی میں بھی شعر کہا کرو. تو میں کہتا تھا لیکن امی کو سناتا نہیں تھا, ڈرتا تھا نا کہ نہیں. لیکن بعد میں پھر وہ چیزیں ساری ہو گئی, تو گھر والوں کی سپورٹ میرے ساتھ رہی, تو اس کے ساتھ یہ سارے سلسلے شروع ہوئے. اچھا مجھے بتائیں, کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا شاعر بننے کے لیے ضروری ہے آپ کا دل ٹوٹے. بکواس بات ہے, کوئی ایسا کچھ نہیں ہے, فضول باتیں ہیں. فضول بات ہے. فضول باتیں ہیں. شاعری کا کیا تعلق ہے اس چیز سے کہ دنیا میں کروڑوں لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں, سارے پوئٹ ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے, سارے نہیں ہیں پوئٹ. اس کا کوئی تعلق نہیں. شاعر بننے سے نہیں ہوتا, یو کانٹ بی اے پوئٹ. اوکے. نو. یہ ایک حدیث قدسی ہے کہ الشعراء تلاميذ الرحمن, کہ شاعر رحمان کے شاگرد ہوتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے. شاعری ان بلٹ ہے کچھ, یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ دریافت کر سکتے ہو. یو کین ڈسکور یور سیلف ایز اے پوئٹ, بٹ یو کانٹ بی اے پوئٹ ایٹ آل. وہ آپ نے آہستہ آہستہ, اس میں بہت ساری چیزیں, فن ہے. شاعری کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ جو بحریں ہیں, مطلب یہ جو میں مصرع پڑھتا ہوں, کوئی بھی مصرع, تو وہ ایک مخصوص وزن میں ہے. وہ وزن آپ کو سیکھنا پڑے گا. وہ آپ کو بحر ہے ایک, اور وہ اساتذہ نے آج سے ہزاروں سال پہلے کی یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں. عربی شاعری آپ دیکھیں تو اردو غزل تو اب شروع ہوئی ہے نا, یہ پہلے عربی غزل تھی, عربی سے فارسی میں آئی ہے, فارسی سے اردو میں آئی ہے, اور اردو سے بھی پہلے ہندوئی یا ریختہ جسے ہم کہتے ہیں, اس طرح ایک زبان بنی, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اب ہمارے سامنے ماڈرن انداز میں آ گئی. لیکن اس کے اصول نہیں بدلے. شاعر چاہے ولی دکنی ہو یا علی زریون ہو, وہ بحر جب استعمال کریں گے تو وہی کریں گے جو آج سے تب یوز ہوتی تھی. ہاں, کنٹینٹ آپ کا کیا ہے یہ ڈفر کرتا ہے, کہ آپ آج کے دور کی بات کر رہے ہیں یا اپنے علاقے کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اس کا جو تھا نا وہ شاعری کا یہ معاملہ رہا. اچھا, شاعر جو ہیں تو آپ کے مطابق شاعر پیدا ہوتا ہے ایز اے شاعر؟ ہاں, وہ پیدا ہوتا ہے. اچھا, وہ پیدا ہی ہوتا ہے. ٹرین ٹو بی اے شاعر in the future run? No, you can't train anyone to be a poet. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ فن سیکھ سکتے ہیں کہ یار مصرع کیسے ڈھلے گا. جیسے ایک بات ہے نا, مطلب میرے یہاں اگر آپ شاعری دیکھیں تو میرا جو مصرع ہے نا وہ پروز آرڈر کے بہت قریب رہتا ہے, نثری جملے کے پاس رہتا ہے. پاگل کیسے ہو جاتے ہیں, دیکھو ایسے ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی لیے لوگ مجھے زیادہ پسند کرتے ہیں, کیونکہ میرا جو شعر مصرع ہے نا وہ نثر کے بہت قریب ہوتا ہے, وہ جملے کی شکل کے قریب ہوتا ہے, وزن میں جملے کے پاس ہوتا ہے. اور یہ ایک مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. مطلب ایک بڑی سی چیز کو سمپلیفائی کر دینا چھوٹے لفظوں کے اندر, دیٹس اے بگ آرٹ. تو اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ محنت کریں. محنت سے مراد پڑھیں, آپ کلاسک کو پڑھیں, آپ غالب کو پڑھیں, میر صاحب کو پڑھیں, آپ داغ کو پڑھیں, آتش کو پڑھیں, اقبال کو پڑھیں, مصرفی کو پڑھیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ, وہ کہتے ہیں ہمارے فیصل آباد میں پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب تھے, تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو جب لمبی چھلانگ لگانی ہو تو آپ کو اتنا پیچھے سے بھاگ کے آنا پڑتا ہے. تو اگر آپ شعر کہنا چاہتے ہو تو آپ کو کلاسک کا پورا مطالعہ کرنا پڑے گا. تو جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ میری تو عربی تربیت بھی ہے اور فارسی کی تربیت بھی ہے, تو وہ میں پڑھ کے سارا اس طرف آیا تھا, تو مجھے تھوڑا آسان اس لیے بھی چیز تھی. لیکن آج کل یہ چیزیں دیکھنے میں کم ملتی ہیں. تو شاعری کا جو تعلق ہے وہ سیکھنے سے اگر ہے تو وہ فن سیکھنے سے ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ودیت ہو جائے تو ہو جائے. ادروائز تو لوگ عروض سیکھتے ہیں. تو آج کل تو چیٹ جی پی ٹی آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو میرا اس پر شعر ہے کہ مصنوعی ذہانت میں پناہ ڈھونڈنے والوں تم چھو بھی نہیں پاؤ گے امکان محبت. ارے واہ. مطلب آپ اس میں جتنا مرضی چلے جائیں, بٹ آپ اس کو کہاں سے لاؤ گے جو الہام, جو آمد آتی ہے, وہ تو مشین تو نہیں سوچ سکتی نا سر, ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کا تعلق آمد سے ہے, خدا کی طرف سے ہے اور کیفیت سے ہے. تو شاعر کو سمجھنا بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے. اچھا علی بھائی, آج کے دور کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آج کے دور کا جو شاعر ہے کیا کیا مشکلات اس کو درپیش ہیں, کیا مشکل سے گزرتا ہے, کیسا مرحلہ ہے, اور اس وقت شاعروں کی ویلیو پرانے دور کے
مقابلے کے اندر ابھی ویلیو زیادہ ہے کم ہے, مشاعرے کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں, کیا اس وقت سینیریو کیا ہے ایز اے شاعر؟ اس وقت تو شاعری چھائی پڑی ہے. جب میں نے شروع کیا تو اس وقت ماحول ایسا نہیں تھا اور کافی ٹائم لگا, آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی گئیں. اور اب آ کے الحمدللہ مطلب مجھے یاد ہے کہ سن 2014 میں نے وہ غزل کہی تھی, تم سربت کو پڑھتی ہو, اور اٹ گون وائرل لائک, تو ہر طرف وہ وائرل ہوئی. اور اس کے بعد ایک چینج آیا, بہت بڑا چینج آیا, مشاعرے بدلے. مجھ پر تو ایک الزام یہ بھی ہے کہ اس نے مشاعروں کو کانسرٹس میں بدل دیا ہے. تو مجھے لگا کہ وہ کانسرٹس میں آئی ڈنٹ چینج اینی تھنگ, لوگوں نے چینج کیا اس کو, لوگ آنے شروع ہو گئے, مشاعروں کا پتہ لگنا شروع ہو گیا لوگوں کو, اور ان کو پتہ چلا کہ یار شاعر بھی کوئی چیز ہوتا ہے نا, وہ آپ کے جذبات کی نمائندگی کر سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاعر اب زیادہ ویلیویبل ہے, اب وہ سٹار ہے, اب وہ الحمدللہ میں نے فلم بھی کی ہے اور شوز میں جانا شروع ہوا, ٹاک شوز میں جانا شروع ہوا. مجھ سے پہلے کوئی شاعر نہیں کیا تھا. اچھا, تو یس مطلب جانا شروع ہوا میں, اور اس پر پھر لوگوں کو بعد میں میرے دوستوں کو اس میں بلایا گیا, ایک ٹرینڈ بن گیا نا, ایک تو پتہ لگ گیا کہ شاعر بھی لائم لائٹ میں آ سکتا ہے. تو یہ تو موجودہ صورتحال. اور دوسری کیا بات آپ نے کی تھی کہ ابھی جو شاعر ہیں اور جو مشاعرے ہیں اس وقت ان کی کوانٹٹی زیادہ بڑھ گئی ہے کم ہو گئی ہے, پوری دنیا زیادہ ہو رہی ہے, پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے, پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے. اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ سلسلہ اس کا اب پوری دنیا میں سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں مشاعرے ہو رہے ہیں, گلف میں ہو رہے ہیں, یورپ میں ہو رہے ہیں, پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اب بہت بڑھ گیا ہے, کوانٹٹی بڑھ گئی, اب کوانٹٹی جو ہے نا اس کی بڑھ گئی اور کوالٹی بھی بڑھ گئی ہے. کیونکہ اب ایک بات آپ نے کی کہ آج کے شاعروں کو مطلب وہ کتنا ان کے لیے آسان ہے, پلیٹ فارمز تو موجود ہیں, دو چیزیں ساتھ ساتھ ہوئی ہیں, وہ وائرل ہونا چاہتے ہیں, مشہور ہونا چاہتے ہیں. بہت سے لوگوں میں یہ ہے کہ, اور ہر شاعر یہ چاہتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, تخلیق کار کے ساتھ جو ہے وہ ستائش کا جذبہ جڑا ہوا ہے. کون یہ نہیں چاہتا کہ وہ سراہا نہ جائے, ہر آرٹسٹ یہ چاہتا ہے, لیکن اس کا طریقہ ہے, دیر از اے وے. ٹھیک ہے, کہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ سے عزت والی شہرت طلب کریں. ایسی نہ ہو شہرت کہ آپ جائیں اور لوگ آپ سے بھاگیں یا آپ کا ٹھٹھا اڑائیں یا مذاق اڑائیں یا تضحیق کریں. ایسی شہرت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ ایک دن میں سامنے آنا کوشش کرتے ہیں, ایک دم اگر وائرل ہو کہ جاتے میں ہیں ایک, ہاں. تو میرا یہ 25 سال کا سفر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آہستہ آہستہ شروع ہوتا آج مطلب 4-6 لوگ جانتے ہیں الحمدللہ. تو وہ آپ کو مزہ دیتا ہے وہ بات کہ یار میں ایک سفر کر کے آیا ہوں. تو وہ سفر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو انگلش والا سفر سمجھ لیں یا اردو والا سفر سمجھ لیں, بٹ دونوں صورتیں, یہ بہت ضروری ہے کہ وہ آپ کا سفر ہو. وہ سفر آپ کو جو ہے نا وہ پھل لگاتا ہے. تو ہمارا جو آج کا شاعر ہے اس کو تو بیچاروں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو مطلب یہ کہ جیسے ہی وہ کوئی تھوڑا سا ماڈرن ہونے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو, یہ تم کیسے بات کر رہے ہو. شاعر کو آپ آزادی دیں, وہ جو کہنا چاہتا ہے اسے کہنے دیں, اس کو ذرا جو بھی اس کا معافی ضمیر ہے, اگر آپ اس کی سوچ پر پابندی لگائیں گے کہ تم ایسے کہو. مثال کے طور پہ مجھے ایک خاص طرح کی شاعری پسند ہے سپوز, تو میں کہتا ہوں نہیں یار دانیال تم بھی ایسا شعر کہو, تو وہ کیا ہوگا کہ وہ مجھے اپنی ہی طرز کی شاعری سننے کو ملے گی. تو کیوں نہ میں اس شعر کا استقبال کروں جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں, ان مشکلات کا سامنا ہمارے نوجوان شاعروں کو کرنا پڑ رہا ہے. وہ بیچارے کو انگلش کا لفظ اس میں لے آتے ہیں, لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, شاعر پیچھے پڑ جاتے ہیں. کون لوگ ہیں شاعری آپ کے فٹرنیٹی کے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں, جو شاعری کرتے ہوئے آ رہے ہیں کافی ٹائم سے, وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی یہ لفظ کیوں استعمال کیا. ارے بھائی زبانیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کیا اپنے گھر میں وہی اردو بولتے ہیں جو آج سے 150 یا 100 سال پہلے بولی جاتی تھی. ود ٹائم ایوری باڈی چینجز. ایگزیکٹلی. اور اردو کا مطلب ہے لشکر. یہ اس زبان کی خاصیت ہے کہ یہ مختلف زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ زبانوں کے ساتھ ہوتا ہے. آج کے بچوں کا یا نوجوان کا کیا مسئلہ ہے, اس مسئلے کو شاعری میں ڈسکس ہونا چاہیے. محبت ان کا مسئلہ ہے, بریک اپ ان کا مسئلہ ہے, جابز ان کا مسئلہ ہے, نوکری ان کا مسئلہ ہے, نیند ان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اور تنہائی ان کا مسئلہ ہے. ہر بندہ بزی ہے, کام کر رہا ہے, وہ اس کے اوپر موبائل کے اوپر نوٹس بنا رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. تو دوستوں کی تو وہ باتیں رہ نہیں گئیں. آپ کیفیز میں جائیں, 6 بندے بیٹھے ہیں, 6 لڑکے, وہ اپنے فونس پہ لگے ہوئے, سب کے پاس فون ہے. کتنی بڑی تنہائی ہے یہ. تو کیا یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, محبت آج کا مسئلہ نہیں ہے. تو جب آج کا نوجوان شاعر جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ مجھے دیکھتا ہے کہ یار ایک بندہ ہے, وہ آیا ہے اور اس نے ایک چیز کو شروع کیا ہے, تو وہ انسپائر ہوتے ہیں اس چیز سے کہ یار ہم بھی یہ بات کر سکتے ہیں. یہی پیغام ہوتا ہے. تو بس یہ ہے کہ ان بچوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ بس ایک چیز سے اپنا نظر ہٹا لو کہ ہمیں وائرل ہونا ہے. وائرل ہونے کے پیچھے مت بھاگو, شہرت کے پیچھے مت بھاگو. یہ اپنے علم میں اور اپنی بات میں سچائی پیدا کرنے کی کوشش کریں.
تو یہ سب کامیابی آپ کے پیچھے جو ہے وہ آتی جائے گی. اچھا آپ نے ذکر کیا, جیسے میں اس کے بارے میں بات کرنے ہی والا تھا آگے, کہ آپ نے فلم کے اندر ڈیبیو کیا ماشاء اللہ, دغاباز دل میں آپ نے کیا. تو فلم کی طرف کیسے چلے گئے؟ اور میں نے تھوڑا اس میں ریسرچ جو کری ہے ہماری ٹیم نے, اس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹر صاحب نے بولا کہ آپ ون گو میں آپ نے وہ سین کیا, اور اس کے بعد پھر آپ میرے خیال سے جان ایلیا صاحب کی آئی تھنک جی قبر پہ بھی گئے. تو وہ کیا واقعہ تھا, تھوڑا بتائیں آپ آڈینس کو اس کے بارے میں. ایک تو وجاہت رؤف بھائی میرے بڑے پیارے بھائی ہیں. ہی از ون آف دا بیسٹ ڈائریکٹرز ان پاکستان, اور میں ان کا کام دیکھتا ہے ہوں, دوست بھی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ یار یہ ایک سین ہے, ذرا دیکھو ڈائلاگس. میں نے کہا یہ تھوڑا سا چینج کریں ڈائلاگس. میں نے چینج کیے, انہوں نے کہا بس آپ کر رہے ہیں یہ. میں نے کہا میں کر رہا ہوں. کہتے مرشد کا کریکٹر ہے اور آپ سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا. ان کو شاید یقین تھا کہ میں کر سکتا ہوں, تو وہ میں نے وہ کیا. اٹ واز ریئلی بریلینٹ ایکسپیرینس, ویری ریچفل, اینڈ آئی لو ٹو بی دیئر. جب میں وہاں تھا تو وہ پورا ماحول میں دیکھ رہا تھا کہ کیسا ہے. محوشیات بیٹھی تھیں, سلیم شیخ صاحب بیٹھے تھے, اور ایکٹرز بیٹھے تھے. تو وہ بہت ہی اچھا رہا. اور مجھے لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اب یہ آپ رکھیں کہ شاعر ہے تو وہ ایک مخصوص حلیے میں ہوگا اور پان کھایا جائے گا یا کچھ کیے جائے گا ایسا کچھ کر کے. تو وہ اگر اس کو ٹیلنٹ ہے تو وہ کر سکتا ہے. تو بڑا ہی اچھا ایکسپیرینس تھا, بڑا مزہ آیا اس میں. بہت سی اس کے بعد بھی مجھے آفرز ہوئیں. اچھا ایک ویب سیریز جو ہے وہ ان قریب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے. یا اس میں ایک کریکٹر ہے بڑا تھوڑا سا ڈفرینٹ آئے گا وہ. تو مجھے لگتا تھا کہ میں کر سکتا ہوں. ویسے بھی یہ سارے جتنے بھی شاعر تھے مجھے اداکاری کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ اداکاری کرتا ہے یہ. تو میں نے کہا چلو یار یہ سچ کر ہی دیتے ہیں کہ یہ اداکاری اور یہ اداکاری نہیں ہے. وہ اچھا تھا, بہت مزہ آیا اس کا. اچھا آپ کی اپنی جو فرٹرنیٹی ہے, آپ کی اپنی جو برادری ہے شاعروں کی, اس کے اندر سے آپ جب آئے تو آپ نے یوتھ سے کنیکٹ کیا. ابھی آپ کی وائرلٹی جو ہے, جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, یوتھ میں آپ کی بہت پاپولیرٹی ہے. اور اس کی ایک وجہ جو میرے سمجھ میں آتی ہے, باقی تو آپ ہی بتائیں گے بہتر, وہ یہ کہ آپ بہت سمپلیفائی کر کے, بہت بڑی بات کو سمپلیفائی کر کے یوتھ تک پہنچاتے ہیں, اور ان کی وہ بات سمجھ میں آتی ہے, اور اس میں اپنے ماڈرن ایرا کے حساب سے آپ اس کو چینجز کرتے ہیں. تو وہ آپ نے جیسے کہا, تو آپ کی فرٹرنیٹی کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. میں زہر لگتا ہوں ان کو, پسند کیا کریں, سپورٹ ہی نہیں کرتے آپ کو بالکل بھی. یار یہ بہت بڑا پرابلم ہے, یہ بدقسمتی ہے. مطلب جب تک آپ اسکرین پہ نہیں ہے نا, شاعر آپ کو پسند کریں گے. شاعر کہیں گے ہاں اچھا ہے, بہت اچھا شعر کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. ونس یو آر وائرل, اس کے بعد مسائل شروع ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یار یہ اب یہ بندہ وائرل ہو گیا ہے, یہ اس کو لوگ جاننے لگ گئے ہیں, یہاں سے پرابلم شروع ہو جاتا ہے. جیلسی کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ. جیلسی تو چھوٹا لفظ ہے. اچھا, اس میں تو بہت سارے مسائل ہیں. مطلب جو اسٹیبلشڈ پوئٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کے, نوجوانوں کے نام تک کٹوا دیتے ہیں. پالیٹکس ہوتی ہے باقاعدہ لابیز ہیں, ہٹا دیا جاتا ہے, اپنے بندے لائے جاتے ہیں. یہی تو میری جنگ رہی ہے 25 سالوں میں. آئی ہیو نو لابی ایکسیپٹ مائی پیپل, مائی ریڈرز, مائی ویورز. یہی ہے میری لابی. یہ میرے پیار کرنے والے, مجھے محبت کرنے والے, یہی میری لابی ہیں. لوگ میری لابی ہیں. میں کسی گروپ کا حصہ نہیں بنا, نہ میرا کوئی گروپ میں نے بنایا. آپ کی کوئی لابی نہیں ہے شاعری کی؟ کوئی بھی نہیں. اور میں لڑا ہوں اس چیز کے خلاف. پھر میں نے فیس کی ہیں وہ چیزیں. ایک عرصہ تک میں نے وہ چیزیں اسٹل میں فیس کر رہا ہوں. مطلب کوئی نہ کوئی بات یہ لوگ چلائے رکھتے ہیں کہ اس نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا, یہ خراب کر رہا ہے, یہ مشاعروں کو بگاڑ رہا ہے. بھائی نہ میں شراب پیتا ہوں, نہ میں کوئی چرس پیتا ہوں, نہ میں کوئی نشہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ان کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیوں پیار کرتے ہیں. اب اگر میں اسٹیج پہ ہوں, 25,000 کا 10,000 کا مجمع سامنے ہے, تو وہ پیار آپ کو اتنا مل رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے سامنے کیسے اظہار کریں گے. تو میں تو ان کو فیملی سمجھتا ہوں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس میں میرا قصور کیا ہے. اگر لوگ آپ سے نہیں محبت کرتے, یا وہ آپ کو نہیں پسند کرتے, یا وہ آپ کو نہیں سننا چاہتے, تو اس میں میرا مسئلہ کیا ہے. یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس پر بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو بہت سارے اس میں جو ہے نا وہ فیکٹرز آتے ہیں کہ سینئرز کی طرف سے بعض اوقات کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں ہوتے. تو جب ہم نے شاعری کا آغاز کیا تو سبھی مطلب ایک پورا, میں نے تو خیر اب تک آج تک کبھی کسی سینئر سے بدتمیزی نہیں کی, بلکہ ایون جونیئرز میرے, آپ کسی سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ علی زریون نے کبھی کسی کا حق نہیں رکھا. میں وہ سر بندہ ہوں کہ اگر میرے ہوتے ہوئے کوئی شاعر ہوٹ ہو گیا ہے نا, تو میں نے مجمع کو چپ کروا دیا ہے کہ نہیں, یس یو ہیو نو رائٹ ٹو ہوٹ اینی پوئٹ ان فرنٹ آف می اسپیشلی. تو یہ کئی بار ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ شاعر کو لوگ نہیں سن رہے, اور وہ نوجوان ہے, اس کا پہلا مشاعرہ ہے یا بڑا مشاعرہ ہے, بہت ہیزیٹیشن ہوتی ہے, ٹانگیں جو ہے وہ کانپ رہی ہوتی ہیں, اتنا بڑا مجمع. تو اس کو حوصلہ افزائی چاہیے نا. وہ خواب ہے ایک, آپ نے ہوٹ کریں گے اس کا خواب ختم ہو جائے گا, وہ مر جائے گا وہاں پہ. صحیح ہے. تو میں ایک جگہ میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا اس بچے کو, میں نے کہا رکو یار. پھر میں نے آڈینس سے بات کی, میں نے کہا یہ آپ کے شہر میں آیا ہے, اس کا پہلا مشاعرہ ہے یار, تو اس کو محبت, آپ وہ کوئی جنگ لڑنے تو نہیں آ رہا نا.
مشاعرہ ہو یا آرٹ کا میدان ہو, آرٹسٹ کو جنگ لڑنے تو نہیں آتا, وہ تو آپ سے پیار کے لیے آتا ہے. تو آپ کیوں اس کے خلاف جائیں, اس پر ہوٹ کریں یا کچھ ایسا کریں. کچھ ہوتا ہے چیزیں ایسی. تو وہ لوگ جو تھے وہ سارے بالکل نا, انہوں نے بگ اپ کیا, انہوں نے میری بات سنی, اس کے لیے تالیاں بجائیں. وہ نوجوان جوش میں آیا, اس نے اچھے شعر پڑھے, آج وہ بہت اچھا شاعر ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, صحیح ہے. بدقسمتی سے شاعری کے میدان میں بہت لابیز ہیں. یہاں گروپنگ ہے کہ فلاں کا نام کاٹ دو, یہ ہوگا تو ہمیں کون سنے گا, داد ساری یہ لے جائے گا. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں, بہت چھوٹی چھوٹی جیلسی کا ایلیمنٹ بہت ہے, بہت زیادہ ہے. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جیلسی بڑھاتی ہے. مجھے تو کک ملی نا اس سے, حوصلہ ملتا ہے. یس, میں نے کہا ایسی کی تیسی. عزت دینے والا میرا رب ہے, کوئی آرگنائزر یا کوئی اسٹیبلش پوئٹ عزت نہیں دے گا آپ کو. اللہ عزت دیتا ہے آپ کو, اور وہ تب دیتا ہے جب عوام آپ سے پیار کرتے ہیں. تو بس یہ ساری بات. اچھا, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا, تو ایک شاعر جو ہوتا ہے اس کے ایک پرسیپشن جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں پہلے سے چلتا ہوا جو آتا ہے کہ یار یہ جو ہے اس مخصوص خلیے کے اندر ہوگا, اس طرح کے کپڑے پہنے گا, اس طریقے سے بات کرے گا, اس طریقے کا ایٹیٹیوڈ ہوگا. جیسے آپ نے ذکر بھی کیا, شراب پیے گا یا چرس پیے گا یا وہ الگ نشے کی اس میں کچھ ہوگا. تو یہ آؤٹ آف دا باکس, کیونکہ آپ اس باکس میں پھر فٹ نہیں ہوتے ہیں. یار مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کا شاعری یا آرٹ سے تعلق نہیں ہے, یہ بیساکھیاں ہیں. اوکے, یا if you are a poet, if you are an artist, you don't need to do all these things at all. تمہیں ضرورت نہیں ہے یہ کرنے کی. دنیا میں جیسے ابھی دل توڑنے والی بات تھی کہ کروڑوں لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں, سارے شاعر نہیں ہیں. کروڑوں لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں, چرس پیتے ہیں, نشے کرتے ہیں, سارے شاعر نہیں یار. یہ لوگوں نے بنائی ہوئی باتیں, صحیح ہے. میں صرف سگریٹ پیتا ہوں, نہیں پینی چاہیے, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں چھوڑ دوں. تو لوگوں کو میں یہ بات کہتا بھی ہوں کہ یار ان چیزوں کو آپ یہ مت بنائیں. ایک ٹیبو بن گیا کہ نہیں یار یہ شاعر جو ہے نشے میں ٹن رہے گا. کچھ نہیں ہے. محبت سے بڑا کوئی نشہ نہیں ہے, محبت سے بڑا کوئی نشہ ہے ہی نہیں, پیار سے بڑا نشہ کوئی ہے ہی نہیں. مجھے جو نشہ ملتا ہے نا وہ میرے لوگوں کا نشہ ہے. گھر سے باہر نکلیں, کوئی رستے میں پھول لے کے مل رہا ہے, کوئی گلے مل رہا ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہیں آپ کی چیکنگ نہیں ہو رہی, کہیں وہ لوگ رستہ دے دیتے ہیں. اس سے بڑا نشہ کیا ہے یار. یہ مجھے ہمبل کرتی ہیں چیزیں. عاجزی کا نشہ کریں, شعر کا نشہ کریں, محبت کا نشہ کریں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں اس کی ہوتی ہیں. تو اب تو خیر شاعر وہ چیزیں رہی نہیں, تب تو وظیفے ہوتے تھے شاعروں کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹس کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایک سنگر کو 10-15 لاکھ روپیہ پے کرتے ہیں, شاعر کو 5 لاکھ دیتے ہوئے موت پڑتی ہے آپ کو پیسے دینے چاہیے اس کو. آپ اس کو بلا رہے ہیں تو آپ کو پیسے دینے چاہیے. اس کا حق ہے کہ وہ جو ہے وہ جو مناسب اعزازیہ ہے, جسے ہم اعزازیہ بولتے ہیں, تو وہ اس کو ملنا چاہیے. اور یہ ٹرینڈ بھی الحمدللہ ہم نے شروع کیا. مجھ میں یہ بھی اعتراض تھا کہ آپ بہت پیسے چارج کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں, کیونکہ ایک آرگنائزر جو ہے وہ 25-30 لاکھ بلکہ کروڑ روپیہ ایک ایونٹ پہ لگا رہا ہے. تو شاعر جو سب سے مین اس کا بندہ ہے, جس کی وجہ سے وہ پروگرام ہے, تو اس کو آپ پیسے دینے سے انکار کر رہے ہیں, یہ نہیں چلے گا. یو ہیو ٹو پے, ٹھیک ہے. نو پے نو ورک. تو وہ سلسلہ شروع ہوا. تو ابھی تو چیزیں کچھ تھوڑی آسان ہو رہی ہیں, لیکن ابھی بہت کچھ ہے جو اس معاملے میں نا جو ہونا چاہیے. لابیز ختم ہونی چاہیے, نوجوان شاعروں کو اکٹھے ہونا چاہیے کہ وہ اکٹھے رہیں اور وہ ایک دوسرے کو بگ اپ کریں, ایک دوسرے کا بازو بنیں. یہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں, یہ کیا کریں گے. آپ نوجوان شاعروں کا پھر ایک اپنی لابی بنائیں اور پھر ایک گروپ بنا کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, اگر آپ کو کہیں سے سپورٹ نہیں ملتا تو. کبھی مینڈک کسی وہ ترازو میں تولے ہیں تم نے؟ شاعروں کو اکٹھا کرنا اور مینڈک اکٹھا کرنا ایک برابر ہے بھائی, بہت مشکل ہے. مجھ سے بچے بڑا پیار کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں اس طرح کا بندہ ہی نہیں ہوں. مطلب میں نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے. میں نے کبھی کسی شاعر کو یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ تو کیا لکھ رہا ہے. نو, آئی ہیو نو رائٹ ٹو سے دس. یار کیا لکھ رہا ہے اس کا مسئلہ ہے, یار کیسے لکھ رہا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے. میں بتاؤں گا اگر لفظ غلط ہوگا, وزن میں کوئی مسئلہ ہے, مضمون اس کا حق ہے. خیالات ایسے ہے, قرآن کی آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, کہ اللہ کے رنگ اور اللہ کے رنگ کتنے خوبصورت ہیں. یہ سارے قدرت کے رنگ ہیں. آپ مختلف سوچتے ہیں, یہ لڑائی کی بات نہیں ہے, یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ مختلف سوچتے ہیں. میں اس کو انجوائے کروں گا. ہمارا یہ فرق ہے, بیکاز ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہاؤ ٹو انجوائے دا آرٹ. وی ڈونٹ نو دا وے, کہ جس سے ہمیں وہ رستہ نہیں پتا ہمیں کہ اس کا آرٹ کو انجوائے کیسے کیا جاتا ہے. شاعر کو کیسے آپ اس کو سیلیبریٹ کیسے کریں گے, شعر کو سیلیبریٹ کیسے کریں گے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ تربیت سے ہوتا ہے. تو میں تو نوجوانوں کے کوئی مجھے کسی کو میں جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں, کسی کا اچھا شعر مجھے لگے میں تو لے کے بھاگ جاتا ہوں, سناتا ہوں لوگوں کو, یار یہ شعر سنو, فلاں یہ شعر کا ہے. تو یہ لوگ مجھ سے خوش ہیں. بہرحال جو میرے جونیئرز ہیں انہیں پتہ ہے کہ علی بھائی ایسے نہیں ہے کہ وہ مطلب ہمیں نام کٹوائیں گے. نام ڈلوائیں گے ضرور, کٹوانے والا چکر نہیں. اچھا علی بھائی, آپ کی نظر میں محبت کا مکمل ہونا
کتنا ضروری ہے؟ محبت ہوتے ساتھ ہی مکمل ہو جاتی ہے. مسئلہ بندے کا ہوتا ہے. چاہیے کہ گراؤنڈ بہت بڑا ہے, کسی کو چاند چاہیے, کسی کو سونا چاہیے, کسی کو چاندی چاہیے, کسی کو پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے, گراؤنڈ بہت بڑا ہے. جس وقت آپ محبت کرتے ہیں, فیل کرتے ہیں, وہ محبت کی تکمیل کا لمحہ ہوتا ہے. یہ جو پرابلم آتی ہے نا, یہ چاہنے سے آتی ہیں کہ مجھے وہ چیز چاہیے بھی. اس کا تعلق چاہنے کا حاصل کر لینا نا, اس کو حصول, آئی وانٹ دس, وہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. تو یہ حصول اگر نکال دیں تو محبت مکمل ہے. اچھا, آپ کی انڈیا میں بہت فالوئنگ ہے. کہاں نہیں ہے؟ وہاں ہر جگہ ہے پوری دنیا میں. انڈیا ہمارے بہت فالوئنگ, کہاں نہیں ہے؟ ہر جگہ اپنے دوستوں میں انٹرنیشنل پوچھ لو آرٹسٹ کسی کو, انٹرنیشنل پتہ لگ جائے گا تمہیں فوراً طور پہ. نہیں, سب جانتے ہیں. ایک بار میں ایک جگہ گیا تو ایک بندے نے مجھ سے پوچھا, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اگر کوئی نہ جاننے والا ملے نا, اچھا, تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ یار مجھے مزید محنت کرنی ہے نا, مجھے مزید کچھ, یہ بندہ ایک بندہ مجھے نہیں جانتا. تو میں ان سے کہا, میں نے کہا یار آپ ایک سیلفی لیں اور اسٹیٹس پہ لگا دیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا سین ہے. ہاں, انڈیا کی بات کر رہے تھے تم. میں کہہ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر بہت فالوئنگ ہے آپ کی. ابھی 2 سال پہلے جاوید اختر صاحب تشریف لے کر آئے یہاں پہ, اور انہوں نے کافی ہارش اسٹیٹمنٹ اور کافی اس طرح کی باتیں کی. کیسے لیتے ہیں ان چیزوں کو؟ جاوید صاحب اچھے گیت نگار ہیں, ان کا بڑا کام ہے, بہت کریٹیو کام ہے. انہوں نے بڑے اچھے گیت دیے ہیں. نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ ان کا بہت ایک البم بڑا مشہور ہوا تھا, آفرین آفرین, انہوں نے لکھا, بہت سارا کام ان کریڈٹ پہ ہے. بس یہی تو میں کہتا ہوں کہ کام کرنے والا بندہ جو ہے نا, اس کو اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے. آپ ایک مجمع میں بیٹھے ہیں, لوگ آپ کو سننے آئے ہیں, میں وہاں پہ فضول باتیں شروع کر دوں تو یار وہ اچھی بات نہیں ہوگی. سینئرس کو, بڑوں کو اپنی بڑائی کا خیال ہونا چاہیے. تو ان کا وہ کافی سارا وہ مسئلہ تھا, اور پھر انہوں نے بہت ساری اور بھی باتیں کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے اس پر لکھا بھی تھا اور اس پر خاصا شور بھی مچا کہ علی زریون نے یہ بات کی ہے یا ایسا کیا ہے. تو میں نے کوئی ایسا نہیں کہا تھا, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ بھی جو بات کر رہا ہے, آپ کو حق ہے, آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن پھر آپ کو سننے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. آپ کو یہ بھی تیار رہنا چاہیے کہ اس کے کچھ اثرات بھی ہو سکتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. تو باقی بھارت میں مجھے, اگر میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر میرے دنیا میں 100 فین ہیں تو 90 بھارت میں. ارے واہ. وہاں استقبال ہی اور ہے, وہاں کا پیار ہی مختلف ہے, اور وہ بہت عزت سے, بڑی محبت سے, بہت احترام سے, اور پوجنے کی حد تک وہ لوگ جو ہے نا وہ بچے پیار کرتے ہیں. اور شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ملک ہے, اور شاعری کا جو ہماری جو اردو غزل ہے اس کا تو آغاز ہی وہیں سے ہوا ہے. تو اور اردو وہاں پر جو ہے وہ ایک ایسی زبان ہے جو شناخت کی زبان ہے. یہاں ہم سب اردو بولتے ہیں نا, وہاں ہر شخص اردو نہیں بولتا. وہاں اردو کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں کہ یہ مسلم ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ مسلمان ہی زیادہ وہاں بیک گراؤنڈ اس کا ہوتا ہے. تو اردو وہاں شناخت کی زبان بھی ہے. تو وہاں بہت ٹرینڈ ہے, بہت پیار ہے, وہاں پہ بہت استقبال ہوتا ہے. 20 سینکڑوں ہزاروں میسیجز آتے ہیں, تحفے آتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا بات. کچھ بچوں نے جنہیں اردو نہیں آتی لیکن انہوں نے اردو لکھنی سیکھی, پھر وہ شعر اس میں جو ہے وہ کہنا شروع کیے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو بہت پیار ہے بھارت میں, بہت پیار کرتے ہیں بچے وہاں کے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ 25 سال سے زیادہ عرصہ آپ کو ماشاء اللہ اس فیلڈ کے اندر ہو گیا ہے, جو آپ نے اپنا ٹائم اسپینڈ کرا ہے اس میں. کوئی ایسا مومنٹ مجھے بتائیں جہاں پہ آپ کو لگا ہو یار کہ یہ اسی لیے میں نے شاعری شروع کی تھی, کوئی ایسا مومنٹ ہو. اور گورنمنٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. گورنمنٹ سے سپورٹ ملتا ہے شاعروں کو یا نہیں ملتا؟ یار اتنا نہیں ملتا جتنا ہونا چاہیے. مطلب شاعر کو سپورٹ کیا ہے, آپ اس میں شاعر کو ہٹا دیں, آرٹسٹ کر لیں. آرٹسٹ کی بات کر لیتے ہیں. وائی از دس تھنگ کہ اسٹیبلشڈ آرٹسٹ ہی آئیں گے. میں خود نام دیتا ہوں بچوں کے, نوجوانوں کے, کہ یار یہ نیا نوجوان ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے نا آپ مشاعرے میں بلائیں. کیونکہ اور میں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں کم پیسوں کا مشاعرہ نہیں پڑھتا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر میں کم پیسوں کا مشاعرہ پڑھوں گا تو میرے جونیئر کو کیا ملے گا؟ اگر آپ کو ٹاپ لیول اگر میں ہی تو وہ جا رہا ہوں, مطلب میں 50,000 میں کہیں مشاعرہ پڑھ رہا ہوں یا 1 لاکھ میں پڑھ رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو میرا جونیئر ہے وہ کہیں گے نہیں یار چھوڑو, 1 لاکھ میں تو علی زریون بھی آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر وہ جونیئرس کو بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, کم پیسوں میں یا اتنے پیسوں میں, تو اس سے بھی ان کو فرق پڑتا ہے. تو یہ چیزیں حکومت کے کرنے والی ہیں, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اب آپ شاعر کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ کا کوئی شو, ٹاک شو ایسا نہیں جس میں شاعری حصہ نہیں ہے. سیگمنٹ بن چکے ہیں شاعری کے, ٹھیک ہے, اور آپ کی فلمیں, آپ کے ڈرامے وہ سارے شاعروں کے ساتھ ہیں. OST کون لکھتا ہے؟ شاعر لکھتا ہے بھائی. گانے کون لکھتا ہے؟ شاعر لکھتا ہے. تو یہ کیوں بات ہے کہ ایک سنگر کو تو ایوارڈ مل رہا ہے لیکن جو رائٹر ہے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں.
یہ آپ نے بالکل صحیح اس کو المیہ کوئی بتایا جانتا ہی ہے. نہیں نا. مطلب آپ دیکھیں کہ جو بھی اچھے گانے ہیں آپ کو گانے کا پتہ ہوگا, سنگر کا پتہ Writer کا ہوگا, نہیں پتا ہوگا. رائٹر کا نہیں پتہ ہوگا. کیوں نہیں پتہ ہوگا بھائی؟ آپ کو ہونا چاہیے نا کہ ایوارڈ بھارت میں ہے ایسا, انڈیا میں ہے, پاکستان میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیرسسٹ کے لیے کوئی ایوارڈ ہی نہیں ہے, ویلیو نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہونا چاہیے. تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ انڈسٹری کرے گی, یہ گورنمنٹس کریں گی, مشاعرے ہوں. یونیورسٹیز میں تو ماشاء اللہ بہت اچھے پروگرامز ہوتے ہیں, اور ہماری ہاں چونکہ یونیورسٹیز کے لیول سے ہی, اسکولس کے لیول سے ہی اردو شاعری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, تو وہ بہت اچھا سلسلہ ہے. لیکن حکومتوں کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے. کچھ ایسا اقدامات ہو, جیسے ابھی سندھ گورنمنٹ نے مشاعرے کروائے ہیں, بہت اچھے کروائے ہیں, پنجاب گورنمنٹ مشاعرے کروا رہی ہے, تو بہت اچھا کام ہے. لیکن اس کو زیادہ ہونا چاہیے, اس کو وسیع ہونا چاہیے, اور پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. مطلب پورے ملک سے نوجوان شعراءات کو بلانا چاہیے, ٹھیک ہے, کوئٹہ سے بلائیں, بلوچستان سے بلائیں, سندھ سے بلائیں, پنجاب سے بلائیں. یعنی اس طرح ایک ٹریولنگ ہو کہ جو سندھ کے یہاں کے جو شاعر ہیں وہ پنجاب جائیں اور پنجاب والے سندھ میں آئیں, تاکہ وہ ایک ڈائیورسٹی آپ کے سامنے ہے کہ Cross کیسا culture. ادب تخلیق ہو رہا ہے. تو یہ ضروری چیزیں. اچھا, سوشل میڈیا کے آنے سے شاعروں کو فائدہ پہنچا ہے زیادہ یا نقصان زیادہ پہنچا ہے؟ یار نقصان کا تو مجھے نہیں پتہ, فائدہ ہی ہے. نقصان کیا ہوگا اس کا؟ شعر اگر پڑھے جا رہے ہیں, سنے جا رہے ہیں, شاعری وائرل ہو رہی ہے, شاعر کو عزت مل رہی ہے, تو نقصان تو یہ نہیں ہے. ایک چیز بس نقصان والی جو ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہی جو میں نے بات پہلے عرض کی کہ وائرل ہو جاؤں میں, اس میں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو غلط شعر پڑھتے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاعری سنا رہے ہیں. اور ایسے کچھ لوگ ہیں, بھارت میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, بچے ہیں وہ, تو ان کی چیزیں آتی ہیں, وہ یہ غلط شعر سے کیا مراد ہے اگر آپ کہ وزن میں نہیں ہے, اوکے, ہاں بحر میں نہیں ہے, یہ میری سنک میں نہیں ہے بیسکلی. نہیں, ہاں آپ اس کو یہ کہہ لیں, سنک کہہ لیں اس کو, جیسے ہم اس کو عروج کہتے ہیں نا. اچھا میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں آپ کو. جیسے ایک مصرع ہے, بلغ العلا بکمالہ, ٹھیک ہے, اس کا ایک سنک ہے ان جنزی, تم لوگوں کی زبان میں سنک, ہم اس کو وزن کہتے ہیں, عروج کہتے ہیں. صحیح. بلغ العلا بکمالہ مصرع ہے, بلغ العلا متفاعل بکمالہ متفاعل, یہ جو متفاعل ہے یہ بحر ہے, یہ وزن ہے, یہ ویٹ ہے. ہم نے پورا مصرے کو جو لفظ ہے نا اس ویٹ میں بٹھانے ہیں, کر کے دکھائیں. یس, یہ بھی پوری سائنس ہے اس کے جب پیچھے. سر پورا میتھ ہے, مصیبت. میتھ مجھے ویسے ہی برا لگتا ہے, پتہ نہیں کیوں. حساب نہیں ہونا چاہیے یار, میں حسابی آدمی نہیں ہوں. تو یہ اس میں یہ چیز ہے بھائی, الحمدللہ میں جانتا ہوں مطلب, لیکن بچے نہیں جانتے. تو یہ سیکھیں, وزن میں کم از کم ہو. لکھ رہے ہو جو لکھ رہے ہو, میں اس پہ بات نہیں کروں گا, کم از کم بنیادی شرط جو ہے غزل کی وہ وزن ہے, اس میں تو ہو. آپ کچھ بھی 3-4 جملے لے لیے اور اس کو آپ نے ایسے مائک پہ کھڑے ہو گئے, آپ آ کے اور برا سا منہ بنا لیا, اور اس کے بعد آپ نے شروع ہو گیا. ایسا نہیں, دس از ناٹ پوئٹری مین, نو اٹس ناٹ اے پوئٹری, اٹس ناٹ اے تھنگ, نو. آپ کو شاعری سیکھنی ہے. اچھا, آپ نے سکھانے کی بات کر رہے ہیں علی بھائی, تو یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر انسٹیٹیوٹس ہیں ایسے جہاں پہ شاعر, پاگل ہو گیا, پاکستان میں انسٹیٹیوٹ ہیں؟ ارے بھائی یہ سب خود آئے ہیں, کون سا انسٹیٹیوشن؟ کتابوں میں, نصاب میں ہے بس, دیٹس اٹ. اور وہ جو غزلیں ہیں وہ اتنی پرانی غزلیں ہیں, بچے ٹی وی پہ اور نوجوان شاعروں کو سن رہے ہیں, غزل وہ جو ہے وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں, اور وہ غزلیں اساتذہ کی غزلیں ہیں, ٹھیک ہے, ان سے آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن اس نصاب میں کچھ ماڈرن چیزیں بھی شامل ہونی چاہیے جو آج کے دور کی ہو. سر کوئی بدقسمتی سے ایسا چیز. اور پھر دوسری بات ہے کہ شاعری سکھائی نہیں جا سکتی نا. نو, میں کیسے تمہیں سکھاؤں گا کہ شاعری, تم مجھ سے سوال کرو کہ بھائی مجھے شاعری سیکھنی ہے, تو میں تمہیں ہوا میں بہنا کیسے سکھاؤں گا؟ میں تمہیں جھرنوں کا بہنا, تمہیں پرندوں کی پرواز میں تمہیں کیسے سکھاؤں گا؟ میں تمہیں کیسے سکھاؤں گا کہ ہاؤ ٹو تھنک, ٹھیک ہے نا. یہ خود آپ کا ہے, یہ بڑا ایک عجیب بات ہے. جیسے یہ محبوب خزاں کا شعر ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یس, دیر از نتھنگ ان بٹوین, ہوگا یا نہیں ہوگا, پکا. مطلب شاعر کے لیے چیزیں مختلف ہوتی ہیں, اس کی پرسیپشن, یس, پرسپیکٹیو الگ ہوتا ہے. آپ کے لیے دیوار ہے, میرے لیے دیوار نہیں ہے. اس کی جانب بڑھوں تو یہ دیوار گھورتی ہے جواب میں مجھ کو. واہ, شاعر ایسے دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. شاعر کہتا ہے کہ شاعری مشغلہ نہیں میرا, اس سے دنیا کو دیکھتا ہوں میں. پوئٹری از دا اونلی میڈیم ویئر آئی کین بی وٹ ایور آئی ایم. دس از دا اونلی میڈیم آئی ہیو. یہ وہ ڈومین ہے کہ جو مجھے وہ ہونے کا موقع فراہم کر رہی ہے جو میں ہونا چاہتا ہوں یا جو میں ہوں, ٹھیک ہے. اور شعور کا ایک جو سفر ہے وہ آہستہ آہستہ آتا ہے. 25 سال بعد میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں, تو شاعری کو کم از کم آپ کو 10 برس تو دینے چاہیے نا.
آپ نے علی زریون کو دیکھا یا کسی اور شاعر کو دیکھا, وائرل ہے, مشہور ہے, بہت واہ واہ ہو رہی ہے, آپ نے کہا میں بھی وہ فون پکڑا یوں کر کے شروع ہو گئے. ایسے نہیں ہوتا بھائی. وہ جو 25 سال کا سفر ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ ویگنوں کے سفر, وہ بسوں کے سفر, ٹھیک ہے, نیندوں کا اجڑنا, 4 گھنٹے کی نیند, مسلسل ٹریولنگ, یہ سب چیزیں, کتابیں, مطالعہ, پڑھنا, سینئرس کی ڈانٹ. آپ تو بات بھی نہیں سنتے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ غزل پیش ہوئی ہے اور سینئر نے پھاڑ دی ہے غزل, اور آپ بول بھی نہیں سکتے. آپ کہیں یس سر, اور اگلی بار مزید محنت کر کے اچھی اور سینئر سے داد لیا آپ نے. یہاں بھی بڑا کم نوجوان ہیں اس چیز کو سمجھنے والے نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جو بھی سمجھ جائے گا نا, وقت اسی کا ہے, پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے. یو کین ناٹ اسٹاپ اے ٹیلنٹڈ پرسن, روک نہیں سکتے آپ اس کو. اچھا, آج کل کے جو نوجوان ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر انزائٹی, ڈپریشن والے معاملات بہت بڑھ گئے ہیں. عجیب معاملات ہوئے ہوئے ہیں, کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. دل ٹوٹ رہے ہیں, ہارٹ بریک چل رہے ہیں, الگ ہی کلچر پورا چینج ہو گیا. اور تمہارا نہیں مجھے لگ رہا ہے ایسا کچھ, بڑا فریش چہرہ ہے ماشاء اللہ ہے. مجھے لگتا ہے محبت میں تم بالکل ٹھیک جا رہے ہو نا. ہاں, محبت میں ٹھیک جا رہا ہوں, الحمد للہ. دل نہیں ٹوٹا, ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں آپ شاعر بن جاتے ہیں. ویسے اچھا, ابھی تک تمہارا دل نہیں ٹوٹا؟ دل نہیں ٹوٹا ہمارا. ان کا دل توڑیں جی فٹافٹ. ان کو ذرا پتہ چلے, جو بڑے سوال کر رہے ہیں نا یہ, ان کو بڑی موجیں مزے آ رہے ہیں سوال پوچھتے ہوئے کہ دل, اللہ نہ کرے تمہارا دل ٹوٹے, کسی کا دل نہ ٹوٹے. یار یہ جو آج کل مسائل ہیں اس میں مجھے لگتا ہے عجلت, تیزی, وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس. وہ ٹھہر کے کچھ چیز دیکھنا پسند نہیں کرتے. اب تو 5 منٹ کے اندر چہرے بدلے جاتے ہیں. جیون مٹی ہو جاتا تھا, ایک محبت ہوتی تھی. اب تو ایسا ہے کہ بس تو نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح, یہ چیزیں چل رہی ہیں. ہم ہر چیز میں عجلت کا شکار ہو گئے ہیں, ہر چیز میں. اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا عمل دخل ہے, یہ موبائلس کا بہت بڑا عمل, گیجٹس کا بہت عمل دخل ہے. کم یوز کرنی چاہیے یہ چیزیں. دوستوں سے ان پرسن ملنا چاہیے, فیملی کے ساتھ رہیں, وقت گزاریں. اپنے اپنے کمروں میں وقت زندگی ضائع مت کریں, ٹھیک ہے. ماں باپ دوسرے کمرے میں ہیں, بھائی دوسرے کمرے میں ہے, بہن دوسرے کمرے میں ہے, ناشتے پہ ملاقات ہوگی, رات کو ملاقات ہوگی, بعض اوقات ہوتی نہیں ہے. سر جتنا آپ نیچر سے, زمین سے, قدرت سے دور جائیں گے نا, اتنا آپ ختم ہوتے جائیں گے. لیکن اللہ صحیح نے ہر چیز بنائی ایسے, ہم نے بنائی ایسے. کلوز انوائرمنٹ کے اندر کرسی دیکھ لیں, گھر دیکھ لیں, مکان دیکھ لیں, گاڑیاں دیکھ لیں, ایوری تھنگ ہم اندر کی طرف بناتے ہیں, خدا باہر کی طرف بناتا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو پھیلانے کی کوشش کریں گے, لوگوں میں محبت بانٹنے کی کوشش کریں گے, تب اس چیز کا جو ہے نا وہ ہوگا. اور دوسرا, ہمارے نوجوانوں میں شک بہت بڑھ گیا ہے. They doubt everything, they question everything. It is good, it's not bad thing, I think it's a good thing. But اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تحقیق کرو. یہ چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کی چیزیں, یہ تو ختم کر دیں گی تمہیں. یہ تو تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے, تم سوچنا ختم کر دو گے. پلیٹ میں مل گئی نا کہ یار اوکے, I have a question, okay, no, don't think about it, just ask I'll be your ChatGPT. brain. ہاں بالکل. ابے بھائی کیا ہو گیا, دماغ چل رہا ہے, it's a tool, it's a tool, Made by use it. humans. Yeah, exactly, تم ہی نے بنایا اس کو. تو تم اب اس کے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ ڈپینڈ مت کرو اتنا. کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی نا آپ کی. تو مشین کا اور آپ کا یہی تو فرق ہے. ایک مشین بیٹھی ہوگی تو وہ کیا بتائے گی, آپ کچھ نہیں بتائے گی. تو جو شاعر ہے یا تخلیق کار ہے نا, اس کا تعلق ان چیزوں سے ہونا چاہیے. تو بچوں کو مجھے لگتا ہے کہ والدین کو, ایک تو ہمارے بچے بہت پریشر کا شکار ہیں یار, ہر چیز کا پریشر ہے ان کے اوپر. مطلب یہ کرو گے, تمہیں یہ کرنا ہے. بچہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اسے کس طرف جانا ہے. ماں باپ اس کے سامنے ایک چیز رکھ دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا, اور یہ ہر چیز میں ہے, نوکری سے لے کے شادیوں تک یہی ہے بھائی, ٹھیک ہے. مطلب بچے نہیں ہیں آپ کے, وہ کیا ہیں, وہ آپ نے ان کو کوئی پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے, ٹھیک. اور بچے پھر اس طرح والدین سے دور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ والدین سمجھ نہیں رہے ہوتے ان کو, بچے وہ والدین کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ گیپ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر باپ بیٹے کا دوست ہے, ماں بیٹی کی دوست ہے, تو وہ بچے کبھی خراب نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بچوں پہ ٹرسٹ کریں, ان کے دوست بنے, کیونکہ جب آپ دوست نہیں بنتے تو وہ باہر جا کے دوست بناتا ہے. جب وہ ڈرتا ہے آپ سے, پھر وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے. جہاں ڈر آئے گا وہاں جھوٹ آئے گا. آپ ڈر ختم کر دیں, جھوٹ ختم ہو جائے گا. آپ کے بچے کو پتہ ہے کہ میں نے بابا کو یہ بتایا یا ماما کو یہ بتایا, تو وہ تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے. آپ ان سے بھروسہ کریں, ان کو پاس کریں, قریب کریں, ان سے بات کریں, تو پھر وہ جو ہے نا وہ انگزائٹی ان چیزوں کا نا خاتمہ ہو سکتا ہے. اچھا, ایز اے پروفیشن اگر ہم آج کے دور کے حساب سے بات کریں تو شاعری, شاعر
اگر کوئی بننا چاہتا ہے, کوئی ایسا پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے, تو ہاؤ اٹریکٹیو از اٹ ان ٹرمز آف دا منی یو میک, ان ٹرمز آف دا آورز یو پٹ ان ٹرمز آف دا انڈسٹری؟ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کسی کو ریکمینڈ کریں گے یار اگر آپ میں ہے ٹیلنٹ, فار ایگزامپل جیسا آپ نے بولا اف یو وانٹ ٹو بی اے شاعر, تو آپ اس کو فل فلیش کریئر کے طریقے سے لے سکتے نیڈس ٹائم, a lot of time and a lot of hard work. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک دم سے جو ہے نا وہ کچھ بھی بن جائیں. تو یہ سوچ کے آئیے گا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. اوکے, جب ہم نے شاعری شروع کی تھی تو کوئی جاب نہیں تھی اس وقت, ٹھیک ہے, 7 جابس بھی کیں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے کام بھی کیے. تو وہی بات کہ اگر آپ کو کسی جگہ پہ, آپ کا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو, سمجھ رہے ہیں نا آپ, کہ آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کا مقام آپ کیا چاہتے ہیں, اس کو ٹارگیٹ بنائیں. اور اگر آپ ایز اے پروفیشن اس کو کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم پوری ہونی چاہیے, آپ کے پاس کوئی ڈگری بھی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ہوائی ہے بھائی. اچھا ہاں یہ ہوائی ہے نا, یہ مطلب یہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ بھائی آپ کامیاب ہو جاؤ گے کچھ بھی. اور کامیابی کا تصور کیا ہے, میرے ذہن میں تو شروع سے کچھ نہیں تھا بھائی. آئی نیور وانٹیڈ اینی تھنگ لائک دس. یہ تو اللہ میاں نے کرم کر دیا تو وہ ہو گیا. میں تو چاہتا ہی, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سب بھی ہے. مجھے یہ تھا کہ بس یہ میری زندگی ہے, مجھے ایسے بسر کرنی ہے. شہرت آئے گی, یہ آئے گا. میں آج بھی ڈھابوں پہ جاتا ہوں, سڑکوں پہ بیٹھا ہوتا ہوں, کہیں بھی آپ کسی ڈھابے پہ مجھے دیکھ سکتے ہیں, کسی کیفے پہ رات کو کسی وقت میں چلا جاتا ہوں, سڑکوں کے کنارے بیٹھا ہوتا ہوں, روڈز کے اوپر جا کے یا کسی جگہ. مجھ کو میری زندگی, مجھے اس سے ایسے رہنا تھا. لیکن اگر آپ ایز اے پروفیشن اس کو چوز کرنا چاہتے ہیں, کسی شاعر کو دیکھ کے کریں چوز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر یہ جاننا ہوگا کہ محنت بہت ہے, تانے بہت ہیں. آپ میں وہ اسٹیمنا بھی ہونا چاہیے, وہ پاور ہونی چاہیے کہ لوگ جب آپ پہ تنقید کریں یا آپ کو لگے کہ اب میں ٹوٹ رہا ہوں, تو پھر آپ کو نہیں یار مجھے آگے بڑھنا ہے. تو یہ ہمت لے کے پروفیشن کو چوز کریں, ورنہ نہیں. اچھا علی بھائی, ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ریپڈ فائر, ابے یار, اور یہ میں نے آپ کے حساب سے پورا کرافٹ کروایا آج. اب اس میں نارملی میں کیا کرتا ہوں, سوال پوچھتا ہوں اور جواب لے لیتا ہوں. اچھا پتہ نہیں مجھے, میں اچھا چلو خیر, آئی ڈونٹ نو. انفلٹرڈ ہوگا یہ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو میری آزادی پوری ہے. زندگی انفلٹرڈ ہے یار, تو کیا بات کرتا ہے. ہاں اچھا, اس میں آپ کو جو بھی لفظ بولوں گا نا, اس میں آپ نے مجھے شعر سے جواب دینا ہے. ارے بہت مشکل کام ہے یار. کوشش کریں کہ اس ورڈ اس کے اندر آئے یا اس کے مناسبت سے کوئی اتنے سارے شعر میں کیسے سناؤں گا تم کو, ایک بات تو نہیں پوچھو گے مجھ سے. تھوڑے بہت پوچھتے ہیں, جو آپ کے دماغ میں ہے اس کو کرتے ہیں. پھر چلیں جی, ریپڈ فائر اسٹارٹ کرتے ہیں. بے وفائی. بے وفائی, اچھا یہ بہت مشکل ہے یار. کیا بے وفا کر لیں؟ ہاں بے وفا کر لیں کہ میرا ریپڈ تو ختم ہو گیا اس میں بالکل, کیونکہ مجھے نا یہ ایک دم سے وہ نہیں آئے گا, بنا ہوا نہیں ہوں یار کہ مطلب یہ شعر تو, اسی لیے میں کہنے پہ لکھ بھی نہیں سکتا نا کہ مجھے کہے کہ سر یہ لکھ دیں. میں کہتا ہوں یار موج پہ ہے, موڈ پہ ہے, آمد پہ ہے. اب بے وفائی پہ بہت دوسروں کے شعر کوئی ہو سکتا ہے, بات ہو سکتی ہے اس پہ. اپنے شعر ہیں, میں بلینک ہو گیا ہوں. کیا تھا وہ, کسی کا بھی سنا ہے مسئلہ. وہ ایک غزل کا میرا شعر ہے نا کہ سمجھ میں اس کے بھی آیا تو ہوگا, بچھڑ کے ہم سے پچھتایا تو ہوگا, نہیں میں بے وفا ہرگز نہیں ہوں, یہ کہہ کے خود سے شرمایا تو ہوگا. ارے واہ, کیا جو رنگ اس کے لیے میں نے چنا تھا, کسی نے اس کو پہنایا تو ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کر گئے نا اداس. یہ سیڈ ہو رہا ہے پوڈ کاسٹ, وائس ایسا ہے نا, جا رہے ہیں سیڈنس کی طرف. بہت بہت سیڈ ہو رہا ہے یہ. اچھا دوستی پہ چلیں کچھ. تو پھر اپنی جان ہے, تیرا تو ذکر کیا, ہم تیرے دوستوں کے بھی نخرے اٹھائیں گے. اور ایک اور شعر اس پر ہے کہ میں تیرا یار ہوں, دشمن بھی جانتے ہیں تیرے, تو یار ہے تو مجھے یار کیوں نہیں لگتا. ہے نا باتیں, کیا بات کر یہ باتیں کی ہیں کسی نے ایسے کبھی بول دے سنا ہے. میرے پرابلم یہ ہے کہ یار پوری دنیا جانتی کہ میں تیرا دوست ہوں, تو بھائی تو مجھے نہیں لگ رہا, مجھے فیل نہیں ہو رہا کہ تو میرا دوست ہے. کیا بات. اچھا عشق یا محبت. عشق تو ایلیمنٹ ہے, عشق جو ہے وہ تو سبحان اللہ, ہائے 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 ہائے. یہ زرد رنگ میرے حال کی گواہی ہے کہ عشق سبز نہیں چھوڑتا اگر ہو جائے. کیا بات ہے. جنون. علی زریون. جنون سے تو علی زریون ہی آئے گا ذہن میں میرے. محبوب پہ تو کچھ سنا. جنون مشکل ہو جائے گا. چلے محبوب کر لیں. محبوب کر لیں, محبوبہ کر لو یار. محبوبہ ٹھیک ہے بھیا, محبوب نہیں صحیح, محبوبہ کر لیں. محبوب, محبت کرنا محبوب یار. اچھا کیا پھنسایا ہے یار تم نے یار, حد ہو گئی ہے یار. مطلب اب نہیں ہے ذہن میں میرے یار, ایسے میں نہیں سنا سکتا کچھ بھی. چینج کر لے سیگمنٹ اپنا.
चेंज कर लेते हैं हाँ पूरा. ये शेर ना, मतलब ऐसे मैं कैसे सुना सकता हूँ शेर को, दिमाग में लेके थोड़ी बैठा हूँ कि फटाफट मशीन हूँ क्या मैं, मतलब कि आप मुझे लफ्ज देंगे बोतल पे शेर सुना दो, ये ये क्या? आजकल की जो नहीं मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए सेगमेंट, जी खत्म करो, हटाओ इसको कुछ और करो, तो अब नहीं है जेल में यार तो क्या अब करूँ. चले वन वर्ड कर लेते हैं, सही है. अरे तुमने सोचा कि शायर हैं अली भाई मैंने तो कहा हमको लफ्ज देंगे फटाफट. हाँ ना, जी मैं नहीं तो सोच ऐसा रहा हूँ मशीन है आप यार, शायर उसकी शेरों की अबे मशीन है. मशीन. ये आजकल की हमारी जो नस्ल है वो यही समझती है ना यार, आप एकदम हाँ है लेकिन फैक्ट्री है. वो आई अंडरस्टैंड, वो इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आप हाँ कोई बैठे हैं बैदबाज बैठा होता है ना, बैदबाज हमारे बच्चे वो बहुत तेज हैं, उनको एक लफ्ज दें आप फटाफट उसके ऊपर जो है ना वो 2 मिनट में. आपको वही शेर वो सुनाए रैपर्स कि भी तो है ना आजकल, वो इंस्टेंट बना लेते हैं. रैपर्स सुनते हैं किसी रैपर को? वैसे जनरली पूछ रहा हूँ आपसे. हाँ मुझे फारिस शफी का काम बहुत अच्छा लगता है. नहीं यार, फारिक शफी का काम को अच्छा लगता है. क्यों नहीं अच्छा लगता? उनका शायर देखा है तुमने, वो जो भी जैन जुहेब के साथ, हाँ हाँ हाँ. तुमने देखा उस बंदे ने क्या किया उसमें? बट वो बड़ी डिफरेंट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनका बड़ा डिफरेंट ही भाई एंगल है, यही वो तो अलग ही जॉनरा लेकर आए ना, हैं. यही तो ना, उसमें जो एक बात है, फारिस का तो मैं फैन हूँ, फारिस के फैन है. मुझे बहुत अच्छा लगता है उस बंदे में बिंदास है वो, उसे उसे यही होना चाहिए आर्टिस्ट को, मतलब यस, उसको क्यों फिक्र हो, डर हो, खौफ हो कि मैं क्या कह रहा हूँ. वो बहुत अच्छा काम कर रहा है. और इसके अलावा वो कुछ नए लड़के भी हैं, एक वो यंगस्टर्स को सुनते हैं, हाँ ये इनका नाम तला अंजुम, तला यार मुझे ये समझ नहीं आती कि तलहा अंजुम ये दो हैं, ये एक है, एक है ना, ये 2 हैं. तलहा दोनों का नाम तला है. एक तला अंजुम है, बस यही कंफ्यूजन हो जाता एक है तला मुझे. यूनिस है. और इनका मैंने तलहा अंजुम वो जो जॉन एलिया को भी उन्होंने पढ़ा था, वो कौन है? वो तला अंजुम है. तला अंजुम है ना वो, हाँ बस वो उस लड़के का काम माशाल्लाह अच्छा है. गुमान दूसरे भी जो अच्छे हैं लिखा वो, है. लेकिन मैं कभी कभार सुनता हूँ, लेकिन वो जब भी एक कुछ और चीज़ें भी आई थी तो गाने भूल जाते हैं. आजकल मैं सुन रहा हूँ झोल, हाँ हो सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो जो क्या अनु खालिद हैं, मैं नाम भूल आई जाता थिंक हूँ. उनका नाम शायद ऐसी कुछ, मैं नाम करके मुझे नहीं पता, बट बड़ा अच्छा है वो बहुत अच्छा गाना है इट्स वेरी वायरल. अच्छा एक काम करते हैं भाई, वन वर्ड आंसर करते हैं. यप, इसमें आपको लिमिट करेंगे एक वर्ड में. एक वर्ड में. एक वर्ड में कोशिश करें, 1 से 2 कर लें, चले अच्छा ठीक है सर, जैसा हो उसको कर लेते हैं. ठीक है जी. ठीक है सर. जॉन एलिया साहब. मस्त. मस्त. फैज़ अहमद फैज़. इनकलाब. अनवर मकसूद. अनवर मकसूद, मसूद नहीं ना, अनवर मकसूद. अनवर मकसूद. चालाकी. चालाकी. परवीन शाकिर. शायरी. राहत इंदौरी. अजीम. गुलजार साहब. खूबसूरत. जावेद अख्तर. कन्फ्यूजन. इंडिया. मोहब्बत. महविश हयात. हसीन. माहिरा खान. माहिरा खान. अदा. फहद मुस्तफ़ा. फहद मुस्तफ़ा. पैशन. फहद मुस्तफ़ा बड़े माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, वो बड़ा मेहनत से काम कर रहे हैं. अच्छा बिरयानी या पुलाव? बिरयानी. बिरयानी. अरे वाह. कराची की बिरयानी. कराची के साथ नहीं जोड़नी कोई चीज़, लड़ाई हो जाएगी भैया. कराची के साथ कुछ नहीं जोड़ना. ये चलता है बड़ा, ये कराची क्या? बिरयानी, कराची और ये बिरयानी मतलब है ही कराची है ना. हैदराबाद. कराची एक्सेप्ट करा, ये मैं तो खुश होता हूँ इस बात पे. अच्छा लाहौर या फैसलाबाद? फैसलाबाद. फैसलाबाद. कराची के बारे में कुछ? कराची दिल है, ये शहर है जिसने, यहाँ से मेरा आगाज़ हुआ 2005 में. मैं घर से भाग के आया था किसी से मिलने के लिए, यहाँ पे ट्रेन का सफ़र था. 2007 में फिर जो है यहाँ मेरा पहला मुशायरा हुआ. उस वक्त पंजाब में तो मैं पढ़ चुका था. कराची का मेरा पहला मुशायरा 2007 का था. 2007. यस. फिर 2008 में मैंने आलमी मुशायरा पढ़ा. बहुत 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 मोहब्बत है इस शहर में. इस शहर का मुझे नशा है. आई कैन लिव हेयर. मैं कराची से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता. हर 15-20 दिन बाद मैं दुनिया में कहीं भी सफ़र करता हूँ, मैं कराची से ट्रैवल करता हूँ. अच्छा. यस, मैं कराची से ही ट्रैवल करता हूँ जहाँ पर भी मैं जाता हूँ. इस शहर में इतनी खूबसूरती है, इतनी इसमें एक पुरानापन है. मुझे इसका पुरानापन पसंद है. मुझे मॉडर्न घर अभी मजीद पुराना कर ही दिया है कराची को. क्या नहीं, वो हाँ वो हो सकता है, ये ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कराची एक माँ की तरह है. बिल्कुल ऐसे. इतनी डाइवर्सिटी है यार, पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं. सो मोहब्बत है कराची, प्यार है कराची. आई ओन दिस सिटी. मुशायरे. मुशायरे. ज़िंदगी. तहर्रुक. अच्छा आपके ऑल टाइम फेवरेट शायर कौन से हैं? कोई एक अगर शायर आपके हों, मुझे यार ये मेरे आइडल हैं, इनको फॉलो करते हैं. आइडियल तो कोई नहीं है.
لیکن یہ ہے کہ مجھے ثروت حسین بہت پسند ہے. سروت حسین. ہاں اس مرد شفق فام نے ایک اسم پڑھا اور ثروت کہہ رہے ہیں اس مرد شفق فام نے ایک اسم پڑھا اور شہزادی کو دیوار کے اندر سے نکالا. ہائے ہائے کیا بات ہے ثروت کی. اچھا سب سے انڈر ریٹڈ اس وقت شاعر کون ہے آپ کے حساب سے؟ انڈر ریٹڈ انڈر ریٹڈ مطلب اوور ریٹڈ ہے کچھ. دونوں پوچھوں گا نا, یہ اگلا تھا, اب دونوں بتا دیں. نہیں یار مجھے لگتا ہے کہ انڈر ریٹڈ اور اوور ریٹڈ کا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاعر ابھی تک اس جگہ پہ ان کو جہاں پر وہ ہونے چاہیے نا وہاں وہ بھی ہیں ہی نہیں. سر میں بہت اور دیکھتا ہوں شاعروں کو, میں دیکھتا ہوں اسٹیڈیمز بھرے ہوئے اسٹیڈیم, یس مجمع ہزاروں, مجمع لاکھوں کا, اور شاعر وہاں شعر سنا رہا ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں تو یہاں دیکھتا ہوں شاعر کو کہ یہاں ہونا چاہیے اس کو, اور انشاءاللہ عنقریب یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. لیکن کچھ جیسے عمیر مجھے بہت پسند ہے, ہی از ناٹ انڈر ریٹڈ, ناٹ اوور ریٹڈ, ناٹ انڈر ریٹڈ, ماشاء اللہ لوگ اسے بہت اچھے سے جانتے ہیں, لیکن وہ مجھے بڑا پسند ہے. تو اس کو میں ایسے دیکھ سکتا ہوں اس سوال کو کہ آپ کو کون سے شاعر جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. باقی اوور ریٹڈ آپ کہہ رہے تھے, وہ بھی بتائی دیں. تو اس پہ میرا شعر ہے کہ کوئی شاعر ہو اور بہت مشہور, واقعہ ہو مگر گھڑا ہوا ہو. تو یہ اس طرح کی بات ہے. باقی ٹھیک ہے, صحیح ہے, اوکے چلتا ہے. اچھا اپنا کوئی فیوریٹ مجھے بتائیں, آپ فیوریٹ آپ کا مشاعرہ یار یہ ایونٹ بڑا یادگار آپ کو رہا ہو کہ یار یہ کیا ایونٹ ہو یار ایسا ہوا ہے ابھی تک یا نہیں ہوا؟ یار ارے کیا بات کر رہے ہو, مار کھانی ہے تم مجھ سے. ایسا ہوا کہ ابھی تک ہوا, بہت ہوئے ہیں واقعات, ایسے کئی واقعات. ابھی نا اجمان میں ایک مشاعرہ ہوا, اجمان میں, تو میں وہاں پہ گیا تو وہاں ایک سکھ لڑکی تھیں اپنے پریوار کے ساتھ وہ آئی تھی. تو وہ میرے پاس آئیں, ان کے والدہ بھی ساتھ تھے, والد بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ پنجابی میں نا کہ علی جی میری چنی تے نا اپنا نام لکھتے ہو, میرے دوپٹے پہ اپنا نام لکھ دیں. تو وہ مجھے میری آنکھیں بھر گئی نا, وہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا, اور ان کو اردو لکھنی پڑھنی نہیں آتی ہوگی ڈیفینیٹلی. تو میں نے کہا اچھا, میں نے نام لکھا نا ان کی دوپٹے پہ, تو میری آنکھیں بھر گئی تھیں. وہ واقعہ نہیں میں بھول رہا ہوں, وہ مجھے بہت, وہ مطلب وہ ایک جملہ ہی اور تھا کہ میرے دوپٹے پہ اپنا نام لکھ دیں, کوئی سیلفی نہیں, کوئی کچھ نہیں, کچھ ایسا نہیں. تو پھر میں نے وہ لکھا نام. تو وہ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. میرا مشاعرہ نہیں ہوتا سر, میرا تو خاندان کا ملاپ ہوتا ہے. میں تو اپنے لوگوں سے ملنے آتا ہوں, میٹ اپ ہوتا ہے. یس میرا میٹ اپ ہوتا ہے. مطلب اسی لیے میں اب شاعروں میں زیادہ جاتا بھی نہیں, پڑھتا بھی نہیں مشاعرے ایک شاعروں کے ساتھ. اچھا ان کے اپنے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اچھا کوئی آپ کا ڈریم وینیو ہے علی بھائی کہ یار دس از مائی گول, ڈریم وینیو کہ یہاں ایک ہو مشاعرہ اور وہاں پہ شاعر ہوں اور میں بھی موجود ہوں اور لاکھوں کا مجمع ہو, کوئی ایسا وینیو ہے دماغ میں, کوئی انٹرنیشنل ہو یا لوکل ہو, کوئی ایسا؟ یار مجھے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح قذافی اسٹیڈیم ہے لاہور کا, اس طرح کے کسی اسٹیڈیم میں پاکستان میں کسی ایسی جگہ ایسا پرفارم کروں, اسی جگہ میں ہوں جہاں لاکھوں لوگ سن رہے ہوں, اور وہ شاعر کو ایسے سیلیبریٹ کریں جیسے وہ اس کا حق ہے. تو میں, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے گھر سے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, انشاءاللہ یہ اور قریب ہو جائے گا. اچھا کوئی فیوریٹ انٹرنیشنل شاعر ہے, کوئی انٹرنیشنل, کوئی بارڈر کے اس پار کوئی ایک کا نام اگر؟ راحت اندوری صاحب, سبحان اللہ کیا اچھے شاعر ہیں وہ. اس کے علاوہ لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان میں اچھی شاعری ہو رہی ہے. یہاں سے شاعری بہت رچ ہے. ہندوستان میں بھی شاعری ہو رہی ہے لیکن وہ ابھی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح پاکستان میں شاعری ہو رہی ہے. وہاں کے نوجوان بڑا اچھا لکھ رہے ہیں, کچھ نوجوان انڈیا کے, پاکستان میں بہت اچھا لکھا جا رہا ہے. تو مجھے راحت صاحب بڑے پسند تھے. راحت صاحب کا سٹائل ایسا ہے کہ انہوں نے ٹرینڈ بنا دیا. وہاں کے اکثر شاعر جو ہیں وہ راحت صاحب کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مشاعرہ پڑھتے ہوئے. جیسے راحت صاحب ایک خاص انداز سے شعر پڑھتے تھے نا, تو ویسا شعر پڑھنے کی کوشش بھی وہ لوگ کرتے ہیں. باقی بہت اچھا شعر کہا جا رہا ہے, پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے, اور زیادہ تر موسٹلی تو اس میں یہیں کے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں, پاکستان کے لوگ ہیں وہ. اوکے جی, دیٹ از اٹ فرام ون ورڈ آنسر علی بھائی. تھینک یو سو مچ. مجھے آپ کی کلوزنگ ریمارکس چاہیے, کوئی ایک اچھا سا اگر مجھے کلام بھی اگر آپ ہماری آڈینس کے لیے کریں نا اچھا سا, تو بہتر ہے کہ مت کیجیے اعلان محبت, اعلان محبت میں ہے نقصان محبت. مصنوعی ذہانت میں پناہ ڈھونڈنے والوں, تم چھو بھی نہیں پاؤ گے امکان محبت. تم اپنی شرارت میں کہیں آگے ہو اس سے, حیران ہے تمہیں دیکھ کے شیطان محبت. دل جب بھی دکھا ایک ہی آواز لگائی, سلطان مدینہ میرے سلطان محبت. ارے واہ کیا بات ہے.
بہت شکریہ علی بھائی, it was an absolute pleasure having you سچ on میں the podcast. نہیں واقعی میں تو نہیں بول رہا تو. نہیں مجھے واقعی میں ابھی تک جتنے پوڈ کاسٹ کرے ہیں مجھے سب سے زیادہ مزہ آپ کے ساتھ ارے تو ایسے ہی ہے نا علی زریون تو پھر بھائی بہت شکریہ میری جان, تھینک یو سو مچ, جیتے رہو خوش رہو. بہت شکریہ. اب سگریٹ پی لوں میں؟ آپ پی لینا. بڑی مہربانی. Thank you so much. That is it from the Viral Podcast by Dai Ali Daniel. Please like, share, subscribe. Allah Hafiz.